मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। बेकार आदमी की दुनिया में कहीं भी कदर, बोलो अब जुमला कंप्लीट करना है आप लोगों ने, बेकार लोगों की दुनिया में कहीं भी कदर नहीं होती। आपका बेटा है, जवान हो गया, कमा नहीं रहा, ना पढ़ाई करके दे रहा है, आप कदर करोगे उसकी? है भाई, ना पढ़ता है ना कमाने की, दो ही काम होते हैं ना नौजवानों के यार, या तो कोई बिजनेस करके कमा लो, नहीं तो पढ़ाई को फोकस करो ताकि कुछ बन जाओ। यही है ना भाई, कुछ लोग बिजनेस की तरफ जाते हैं, कुछ लोग पढ़ाई की तरफ जाते हैं। फिर पढ़ाइयों की भी दो किस्में, दीन का इल्म है, दुनिया का इल्म है। तो भाई तू मौलवी बन जा यार, आलिम बन जा, इधर पढ़ ले, उधर डॉक्टर बन जा, कुछ तो बन। वो सारा दिन आपका बेटा क्या करता है? पबजी में लगा रहता है। आपको ऐसे बेटे पे प्यार आएगा? है भाई, आपको ऐसे बेटे पे प्यार आएगा कि मेरा कितना प्यारा बच्चा माशाल्लाह सारा दिन पबजी खेलता है, सारा दिन मुंह से फायरिंग करता है। ऐसे बच्चे मुंह से फायरिंग बहुत करते हैं, बाहर दोस्तों में जब बैठेंगे ना तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं ये बिजनेस करूंगा, मैं ये बिजनेस। मैंने अपने दोस्तों में, हमने बचपन में भी दोस्तों में बहुत टाइम गुजारा है, तो जो दोस्त थे पढ़ने वाले, क्लास फेलो थे हमारे, पढ़ने वाले दोस्त थे, वो मुंह के फायर नहीं करते थे, वो पढ़ाई को फोकस करते थे। आज उनमें कोई डॉक्टर मुझे मिलते हैं, 30-30 साल के बाद मिल रहे होते हैं। 30 साल बड़ा पुराना अरसा होता है। अभी कुछ दिन पहले मैं जहाज में जा रहा था, हमारा एक दोस्त था वकार, नाम भी उसका याद है मुझे, तो मुझे ख्याल आ रहा था कि यार हमारा क्लास फेलो था, वकार नाम था उसका, बड़ा पप्पू किस्म के बच्चे होते हैं ना, पढ़ाकू, इस टाइप का बच्चा था वो, बड़ा पढ़ाई को और फर्स्ट आता था। मैं अपने दोस्तों से पूछ रहा था यार वकार कहां गया? बड़ा बावकार आदमी था ना वो बयान भी वकार साहब सुन लेंगे तो, लेकिन बड़ा पढ़ाकू था वो। और उर्दू इंग्लिश ऐसे रवानी से, जब कोई किताब टीचर पकड़ाते थे ना कि ये किताब पढ़ो रीडिंग के लिए, तो आपको पता है कुछ बच्चे अटक अटक के पढ़ रहे होते हैं, कुछ उर्दू पढ़ लेते हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ पाते, कुछ इंग्लिश पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ पा लेते हैं। वो उर्दू इंग्लिश दोनों में क्या था, बहुत पढ़ाकू, उसके खानदान भी पूरा पढ़ाकू। तो मेरे जहन में यह था कि ये बहुत तरक्की करेगा, छठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं इन 5 क्लासेस में हमारे साथ था। तो एक दिन मैं अपने दोस्तों से पूछ रहा था यार वकार पढ़ाकू हुआ करता था, हम लोग उसे देख देख के शर्मिंदा हुआ करते थे, एक ये है और एक हम हैं। ऐसा ही होता है ना, जो एक पढ़ाकू होता है उसे देख के दूसरे क्लास फेलो क्या होते हैं? शर्मिंदा होते हैं। तो अल्लाह की कुदरत, ये सोशल मीडिया भी अजीब चीज है। 3-4 महीने पहले मैं कराची से लाहौर जा रहा था बाय एयर, तो जब मैं जहाज में बैठा हूं, अब जाहिर है 30 साल पुरानी बात, आपको पता है एक छोटी कम उम्र लड़के थे हम लोग, और 30 साल में तो मुझे किसी ने आके बताया कोई डॉक्टर वकार साहब हैं, डॉक्टर वकार साहब हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं और वो कह रहे हैं मुफ्ती साहब का मैं क्लास फेलो हूं। मैं फौरन पहचान गया, 1 सेकंड भी मुझे, हालांकि बंदा याद करना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम होता है, 1 सेकंड में, जैसे उस दिन जो लड़का नहीं आया था क्लास फेलो, 30 साल, वो 20 नहीं, मैंने बयान में गलती से 20 कह दिया, वो 30 साल के बाद आया था मिलने के लिए क्लास फेलो, वो भी मेरा दोस्त था, सीट पे एक साथ बैठते थे। जैसे ही मैंने उसको देखा मैंने कहा शाहिद, समझ रहे हो ना, 30 साल के बाद, हालांकि बिल्कुल उसका जोग्राफिया चेंज हो चुका है। 7वीं 8वीं क्लास में दोस्त थे हम। मैंने कहा शाहिद भाई क्या हाल है? तो बचपन की दोस्तियां इंसान को याद रहती हैं। तो किसी ने मुझे बताया कि डॉक्टर वकार हैं, तो मेरे दिमाग ने फौरन कहा कि वकार ही डॉक्टर हो सकता है, उसके अलावा बाकी मेरा क्लास फेलो और डॉक्टर हो बहुत मुश्किल है, ये वही वकार है। मैंने कहा फौरन, तो डॉक्टर वकार साहब तशरीफ लाए, हम खड़े हुए उनके इस्तकबाल में, अरे यार वकार तुसी किथे? तो वो पता चला कि जी माशाल्लाह उसका पेट का स्पेशलिस्ट है, जिगर मैदे के होते हैं ना, जो लीवर और स्टमक के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, आगा खान में एक अच्छी पोस्ट पर है, दाढ़ी माशाल्लाह इतनी बड़ी, ये देख के खुशी हुई, सर पे टोपी, सादा लिबास, और बाहर मुल्कों में दौरे भी हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, उनमें भी आना जाना हो रहा है। मैंने कहा वेल डन यार, खुशी ये हुई कि माशाल्लाह आप अच्छे डॉक्टर भी बन गए और
دیندار بھی ہو ماشاءاللہ, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. تو کہاں سے کام چلے گئے. دیکھو کام کیا, میرا بتانے کا مقصد کیا ہے کہ کام کا لڑکا تھا نا, کام کا لڑکا تھا, منہ کی فائرنگ بالکل بھی فائرنگ نہیں تھی. تو آج ایک بہت بڑا ڈاکٹر بنا ہوا ہے. ڈاکٹر کو میں کبھی بھی نہیں چھوڑتا, کوئی ڈاکٹر مل جائے نا تو میں اس سے معلومات بہت لیتا ہوں. کل ایک ڈاکٹر کا میں نے 2 گھنٹے خون پیا ہے, شوگر اسپیشلسٹ تھے, ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے, میں نے بٹھا لیا, میں نے کہا آپ جس بھی سلسلے میں آئے ہوئے ہو, ہم آپ سے اپنے سلسلے میں, تو شوگر اور ہارٹ اسپیشلسٹ بھی تھے, شوگر کے بہت ساری معلومات لی ان سے. خیر, تو یہ میں کیوں بتانا چاہ رہا ہوں, آپ زیادہ تر جو ہمارے بیان میں نوجوان لوگ ہیں, تو دنیا میں چاہے دین کا کام ہو, دنیا کا کام ہو, محنت مزدوری کا کام ہو, کوئی بھی کام ہو, دنیا میں قدر کس کی ہوتی ہے؟ بیکار لوگوں کی یا کام کے لوگوں کی؟ کام کے آدمی کی ہر جگہ عزت. کیونکہ وہ پڑھاکو بچہ تھا نا, ہمیں یاد ہے ہم سارے کلاس فیلو بولتے ہیں بھائی یہ بڑی چیز ہے, یہ پڑھتا ہے. اور بھی ہم نے اسکولوں میں دیکھا ہے جو پڑھاکو بچے ہوتے ہیں ان کی تھوڑی سی رسپیکٹ زیادہ ہوتی ہے, یہ پڑھنے والا. ٹیچر بھی ڈرتا ہے, پتہ ہے آپ کو, جو پڑھاکو طالب علم ہوتے ہیں نا, ٹیچر پہ بھی ان کا روب ہوتا ہے. ٹیچر کو پتا ہے کہ میں نے جب سبق پڑھایا تو ان کو بے وقوف بنانا میرے لیے ممکن نہیں ہے. جب سارے بچے بے وقوف بیٹھے ہوئے ہو نا کلاس میں, تو ٹیچر کے میں شیطان ورغلاتا ہے, ابے ان کو کون سا سمجھ میں آ رہا ہے. ٹیچر بھی ٹرخانے والا کام کرتے ہیں. ہاں بچوں یہ دیکھو, یہ ہم لوگ جب فقہ پڑھاتے ہیں, حدیث پڑھاتے ہیں, تو ایک انسان پر اثر ہوتا ہے. اگر سارے بے وقوف سے بچے بیٹھے ہوئے, آدمی کہتا ہے چلا دے, ان کو کون سا سمجھ میں آ رہا ہے. پھر میں بچوں سے کہتا بھی ہوں کوئی ایسی بات تو نہیں تو تم لوگ کی سمجھ میں آئی ہو. سوال تو یہ پوچھا جاتا ہے نا, کوئی ایسی بات تو نہیں جو سمجھ میں نہ آئی ہو, یہ ہے نا. لیکن میں سوال پوچھتا ہوں, ہاں بھائی بتاؤ بچوں, کوئی ایسی بات تو نہیں جو تم لوگ کی سمجھ میں آئی ہو. تو کہتے ہیں نہیں. کہتے اس کا مطلب ماشاءاللہ بالکل سب برابر چل رہے ہو. ذہین بچہ کسی کلاس میں ہو, پڑھنے والا ہو, ٹیچر پہ بھی ایک روب ہوتا ہے. اسے پتا ہے کہ پڑھانا ہے میں نے, اس کو پتا چل جائے گا کہ استاد پڑھا رہے ہیں یا ٹوپی کرا رہے ہیں. تو طالب علم بھی ذہین ہو, اور صرف ذہین ہونا کافی نہیں ہے, محنتی بھی ہو, اس کا روب کس پر ہوتا ہے؟ ٹیچروں پر بھی اس کا روب ہوتا ہے. ٹیچر اس کی وجہ سے پہلے اسٹڈی کر کے سبق کو اچھی طرح تیار کرتے ہیں, پھر جا کے پڑھاتے ہیں. تو اس کی پوری بحث کا خلاصہ کیا نکلا میرے بھائی, میں آپ کو یہ بار بار اس لیے کہ کام کے بنو, کام کے. ہمیں یاد ہے جب ہم کبھی مدرسے میں کلاس میں لیٹ ہو جاتے تھے, یا دل نہیں چاہ رہا کلاس لینے کا, پڑھے ہوئے ہیں نہیں آ رہے, ناغہ کر لیا, تو ہمارے استاذ ایک بات کہتے تھے کہ دیکھو بیکار بننا بہت آسان ہے. بیکار بننا بولو بہت آسان, کام کا بننا بہت مشکل ہے. لیکن قدر بیکار لوگوں کی نہیں ہوتی. قدر کس کی ہوتی ہے؟ کام کے لوگوں کی ہوتی ہے. ڈاکٹر عبد القدیر خان بیکار تھے یا کام کے تھے؟ بولو نا, کیا ہو گیا؟ دیکھو جیسے مجھے بار بار مجھے یہ نہ بولنا پڑے بولو بولو, آپ خود ہی اب عادت ہو جانی چاہیے آپ کو. میں سوچ رہا ہوں اب بیان میں کارڈ بنا کے دوں, ہر ایک کو انٹری کی بیان میں اجازت نہ ہو. پہلے ایگریمنٹ سائن ہو کہ مفتی صاحب نے جب کوئی بات کی تو ہاں یا نہ میں اونچی آواز میں جواب دینا پڑے گا آپ کو. اس سگنیچر کے بعد آپ کی انٹری ہوگی. تو ڈاکٹر عبد القدیر خان بیکار تھے یا کام کے تھے؟ کام کے. دنیا قدر کرتی ہے, دشمن بھی مانتا ہے. اے او کلینک میں ایک ڈاکٹر تھے ہڈیوں کے اسپیشلسٹ. ہمیں یاد ہے بچپن کا واقعہ بڑا مشہور ہوا تھا. ایک بندے کی ہڈی ٹانگ کی 2 حصوں میں ٹکڑے ہو گئے تھے, بالکل ٹانگ الگ. اس ڈاکٹر نے دونوں جوڑ دی تھی. آپ کو بھی یاد ہوگا واقعہ. کون, کیا نام تھا؟ ڈاکٹر محمد علی شاہ. ہڈی ٹوٹ چکی ہے اور جوڑ دی بھائی. یہ وہ ڈاکٹر ہو سکتا ہے جس نے منہ سے فائرنگ کی ہو, ہے بھائی؟ اچھا, میں ایسے ڈاکٹر کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے پڑھائی کے دوران بالکل نہیں پڑھا, لیکن آج وہ کیا بنے ہوئے ہیں؟ ڈاکٹر. ایسے بھی ہیں. ایک ڈاکٹر تھے, اب میں بتاؤں گا نہیں کہاں تھے, پھر وہ غیبت وہ سمجھ نہ جائے میری بات ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے وہ تھے, غلط ٹیکا لگا کے جا چکے ہوں. ان کے کلاس فیلو بتایا کرتے تھے یہ بندہ بالکل بھی نہیں پڑھتا تھا, پتہ نہیں کس طرح سے رٹا رٹا لگا کے امتحان پاس کر لیا کرتا تھا, اور پھر آتا باتا کچھ نہیں ہے, کوئی اسٹڈی نہیں ہے, کوئی مطالعہ نہیں ہے, کوئی تحقیق نہیں ہے,
ظاہر ہے کچھ بیسک دوائیں تو سب کو ہی پتہ ہوتی ہیں, وہیں سے چلا رہا ہے بندہ. تو دنیا میں ہر جگہ میرے بھائی, چاہے کافر بھی ہو, کافر بھی کن کی قدر کرتا ہے؟ کام کے لوگوں کی قدر کرتے ہیں کافر لوگ بھی. جو کام کے لوگ ہوتے ہیں ان کی خامیاں بھی انسان برداشت کرتا ہے. یار بندہ کس کا ہے؟ کام کا آدمی ہے, کام کر کے دے دیتا ہے. میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے اداروں میں دیکھا ہے کہ ایسے لوگ چلے جاتے ہیں جن کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو غلط ہے, یہ 2 نمبر ہے, یا جھوٹ بولتا ہے, یا کسی غیر اخلاقی سرگرمی میں کسی بڑے کو بتایا جائے, وہ کہتے ہیں یار کام یہی کر کے دیتا ہے, کیا کریں, ہم نہیں نکال سکتے اس کو, بندہ کام کا ہے. تو اس سے میرے بھائی کیا پتا چلا کہ قدر کس کی ہے؟ بیکار لوگوں کی یا کام کے لوگوں کی؟ کام کے آدمی کی قدر ہوتی ہے. بچوں کی نظر میں بیکار ابا کی قدر ہوتی ہے یا کام کے ابا کی قدر ہوتی ہے؟ ہر جگہ ایسا ہی ہے. تو اب میں جو اصل آیت ہے اس کی طرف آتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کلا انا خلقناہم مما یعلمون, ہم نے تمہیں جس مادے سے بنایا وہ سب کو پتا ہے. غلیظ پانی سے, یا تو ہم مشک و عنبر سے, سونے کی اینٹوں سے بنے ہوتے. دیکھو سونے کا روبوٹ اگر کام کا نہ بھی ہو پھر بھی وہ اچھا ہے اس روبوٹ سے جو پلاسٹک کا ہو لیکن کام کا ہو. کیا خیال ہے؟ وہ سونے سے بنا ہے بھائی, سونے سے بنا ہے نا, وہ تو قیمتی ہے. سونے کی اینٹ کسی تعمیر کے کام آتی ہے؟ یہ سیمنٹ کی اینٹ تو تعمیر کے کام آتی ہے, لیکن سونے کی اینٹ تعمیر کے کام نہیں آتی. قدر مٹی کی اینٹ کی زیادہ ہے یا سونے کی اینٹ کی؟ سونے کی اینٹ کی قدر ہے. تو ہم اور آپ مشک و عنبر اور چاندی سے اور سونے سے اور ہیرے جواہرات سے بنے ہوتے. ہماری اور آپ کی آنکھیں ڈائمنڈ کی ہوتی, اور میرے بھائی ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ پیتل کے, کوئی اچھی والی پیتل کے ہوتے, اور ہمارے گھٹنے اس کے ہوتے, وہ ایک سونے سے بھی زیادہ مہنگی دھات آ رہی ہے آج کل, پلاٹینم کے ہوتے. کیا خیال ہے ہمارے گھٹنے؟ تو کتنی مہنگی بکتی نا یہ سب چیزیں, قیمتی قیمتی دھاتیں. ہماری باڈی میں پتہ ہے کتنا گولڈ ہے؟ وہ کل ڈاکٹر صاحب سے مجھے پتا چلا, میں نے ان سے وہ کیونکہ حکمت کا بھی پڑھا ہوا تھا نا, تو ان سے حکیموں کے کشتوں کی باتیں پوچھ رہے تھے. حکیم لوگ جو کشتے مشتے کھلاتے ہیں, تو حکیم لوگ نا پہلے بادشاہوں کو کشت سونے کا کشتہ بنا کے کھلاتے تھے. سونے کا, پتا ہے, خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا تم نے. خیر, تو ہر آدمی کی باڈی میں نا 0.4 گرام سونا ہوتا ہے. کتنا؟ 0.4 گرام. تو اگر ہم یعنی کتنے سارے بندوں کو ملا کے جا کے کوئی 1 تولہ بنے گا, وہ لاکھوں انسانوں کو ملا کے. تو ہر آدمی کی باڈی میں تو اتنا سا سونا ہماری باڈی میں 0.4 گرام, 1 گرام بھی نہیں, یعنی آدھا گرام. 10 گرام سونے کی آج کل قیمت میرا خیال ہے 3.5-4 لاکھ چل رہی ہے. تو آپ اس کو کم کرتے 0.4 گرام تو بہت تھوڑا, اور وہ بھی اس کنڈیشن میں نہیں ہوتا کہ استعمال کے قابل ہو. ورنہ لوگ مردوں سے سونے نکال کے 150 لاکھوں مردوں سے پگھلا کے ان کو سونا الگ کر لیتے اور بیچتے. کوئی بھروسہ نہیں ہے ہماری قوم کا. بے روزگار لوگ کیا کرتے بھائی, ہر آدمی کی باڈی میں 0.4 گرام سونا ہے تو لاکھوں باڈیوں کو پگھلا کے کیا نکال لیتے, پھر تو کچھ نکل آتا نا. 0.4 کو 1 لاکھ سے ضرب دیں تو کچھ نہ کچھ تو بن جائے گا. کاپر بھی ہے, آئرن بھی ہے. تبھی تو دیکھو ایک صاحب نے مجھ پہ اعتراض کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا, جبکہ ہم دیکھتے ہیں مٹی نہیں, انسان کی باڈی میں تو گولڈ بھی ہے, انسان کی باڈی میں آئرن ہے, انسان کی باڈی میں میگنیشیم ہے, پوٹاشیم ہے, سلفر ہے, زنک ہے, یہ سارے منرل ہیں نا باڈی میں. تو مٹی سے کہاں ہے؟ میں نے کہا پاگل کے بچے, یہ سارے مٹی میں پائے جاتے ہیں. صحیح ہے, یہ تو اور اس کی علامت ہے کہ اللہ نے کس سے بنایا ہے؟ بولو, مٹی سے بنایا. بعض لوگ نا ایسے راکٹ سائنس, کسی نے اس کو اعتراض کر کے سکھا دیا, کسی ملحد نے. یہ دیسی تبھی راجہ قیصر احمد راجہ صاحب کا بھی ایک نیا چینل بھی آیا ہے, میں آپ کو بتا دوں جلدی جلدی. اچھا ہوا یاد آ گیا مجھے, میں نے سوچا تھا میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. قیصر احمد راجہ, یہ بیان سے ہٹ کے بات آ گئی, میں ورنہ بھول جاؤں گا. جلدی جلدی اس کو کٹ نہیں کرنا چاہیے, اس کو جانے دینا ہے. اللہ جزائے خیر دے. قیصر احمد راجہ بڑے خاندانی کام کر رہا ہے یار. ایک منٹ نہیں, اتنی نظر بھی خراب نہیں ہے یار. اچھا ہے, ساتھ ہاتھ کے ہاتھ اس کی, یہ دیکھو, اس کا نام ہے سیکھو بائے قیصر احمد راجہ. یہ نیا چینل ہے ان کا, اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں, ٹھیک ہے؟ سیکھو بائے قیصر احمد
راجا. تو انہوں نے کافی اچھا کام کر رہے ہیں. خیر, تو جو ہمارے دیسی قسم کے ملحد اور لبرل ہوتے ہیں نا, یہ سائنس ایسی کہیں سے کوئی اشکال مل گیا تو اس کو بڑا زبردست بنا کے, تو ایک آیا کہنے لگا مٹی سے کہاں ہے بھائی یہ تو میں نے کہا پھر کہاں سے بنا ہے, کس سے بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ اور کوئی زمین کے علاوہ تھوڑی کوئی چیز ہے جس سے اللہ نے انسان کو بنایا ہے, سب کچھ زمین میں ہی ہے. تو مٹی سے بنایا, اور یہ ساری کی ساری چیزیں کہاں پائی جاتی ہیں؟ مٹی میں ہی پائی جاتی ہیں. تو یہ تو اور اس کی قرآن کی صداقت کی علامت ہے. تو خیر, یہی وجہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو تھوڑے دنوں میں کیا بن جاتا ہے؟ دوبارہ مٹی. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ مر جاتے ہیں تو کیا بن جاتے ہیں؟ دوبارہ مٹی. تو اللہ تعالیٰ نے, ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری باڈی میں تو بہت تھوڑا سا سونا ہے. باڈی سونے سے بنی ہوئی نہیں ہے, چاندی سے بنی ہوئی نہیں ہے, ہوتی تو بڑی قیمتی ہوتی. تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں جس مادے سے بنایا وہ تمہیں خود بھی معلوم ہے. کیا مطلب؟ تمہاری قدر اس بیس پہ تو ہو نہیں سکتی کہ تم کسی قیمتی چیز سے بنے ہوئے ہو. اس بیس پہ ہماری قدر اللہ کی نظر میں نہیں ہو سکتی. تو اللہ کہتے ہیں میری قدر, میرے دل میں تمہاری قدر اگر ہوگی تو عمل کی بیس پہ ہوگی. وہی اصول ہے نا, کام کے آدمی کی قدر ہوتی ہے یا نہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ قدر کس کی ہوتی ہے؟ کام کے آدمی کی. تو اللہ کہتے ہیں میری نظر میں بھی تمہاری قدر جب ہوگی جب تم کام کے آدمی ہوگے. اب یہ کام کے لفظ کو میں کیا کام کرنا ہے تمہیں, اس کو میں تھوڑا بعد میں سمجھاتا ہوں. لیکن ایک اور مسئلہ دیکھو, میری اور آپ کے دل میں بھی کام کے آدمی کی قدر ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ اب جیسے وہ ہمارے دوست کلاس فیلو ڈاکٹر وقار, جیسی جہاز میں جب میں نے دیکھا تو میرے دل میں چونکہ وہ کام کا آدمی تھا, کام کے آدمی تھے, تو میں کھڑا ہوا ملاقات کے لیے. ایک تو اس لیے بھی کہ بھائی چلو پرانے دوست ہیں, ایک اس لیے بھی کہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ہیں. تو اس کے سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کے دل میں جس کی قدر ہوتی ہے تو خالی صرف یہی نہیں ہوتا کہ قدر ہے, اس کے عمل سے وہ قدر ظاہر ہوتی ہے. یہاں تک کلیئر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ مثال کے طور پر دیکھو, آپ کے ابا گھر میں آئے, آپ موبائل میں لگے ہوئے یوں کر کے نا پب جی کھیلو, ابا آئے بیٹھ گئے سامنے, ابا کو یوں دیکھا, ابا میرے دل میں آپ کی بہت قدر ہے, چل رہا چل. ابا کہہ رہے ہیں بیٹا جب کوئی انسان گھر میں آتا ہے, کوئی بڑا گھر میں آتا ہے, کوئی سلام ہوتا ہے, کوئی کھڑے ہو کے اس کو عزت دی جاتی. دیکھو ابا جب گھر میں آیا کریں نا تو کھڑے ہو کے تھوڑا سا, خاص طور پہ سفر وفر سے آئے تو کھڑے ہو کے رسپیکٹ دیا کرو. بعض پوستیوں کی طرح پڑے ہوئے ہو رہے ہیں, ابا دبئی سے آ رہا ہے ہل ہی نہیں رہے. یہ اب ہماری سوسائٹی اس طرف جا رہی ہے. کوئی بھی ریلیٹیو آیا ہے, ابا تو آپ سب سے بڑے قریبی رشتے دار ہیں, آپ کے سب سے قریب ترین رشتے دار آپ کے کون ہیں؟ ابا بھی آپ کے رشتے دار لگتے ہیں. ڈی این اے کروائیں پتہ چل جائے گا. تو وہ عزت وزت سب مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہے, شارٹ ہو رہی ہے. تو مجھے اپنا واقعہ یاد ہے نا, ہمارے والد صاحب کا جب انتقال ہوا نا تو جمعرات کو میں مدرسے سے گھر آیا کرتا تھا. میں جب گھر آیا ہوں تو مجھے پتا چلا والد صاحب گیٹ سے اندر آ رہے ہیں. والد صاحب کا ایک مخصوص انداز تھا گیٹ کھولنے کا. میں سمجھ گیا گیلری میں والد صاحب داخل ہوئے, تو میں فوراً بستر سے کھڑے ہو کے بیٹھ گیا کہ یار اب آئیں گے تو میں کھڑے ہو کے ملتا ہوں. تو اسی ہفتے ان کا انتقال ہوا. تو میرے ذہن میں وہ اتنا ایک تسلی تھی کہ آخری عمل بھی کیا تھا, ایک تھوڑی سی اللہ معاف فرمائے ہم نے ٹوٹی پھوٹی سی عزت دے دی. باپ کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ تو ایک تسلی ہوتی ہے انسان کو کہ یار ایسا نہیں ہے کوئی ناراض دنیا سے گئے ہوں, پڑے رہتے پوستیوں کی طرح. آئیں گے تو دیکھیں گے منہ ادھر کر لیتے, بعض یہ بھی تکیے منہ چھپا لو جیسے خراٹے لے کے سو رہے ہیں. بہت ساری چیزیں مارکیٹ میں چلتی ہیں. تو جس کی بھی آپ قدر کرتے ہو وہ قدر آپ کے ایٹیٹیوڈ سے وہ قدر جھلکتی ہے کہ نہیں جھلکتی ہے بھائی؟ ماں کی قدر, باپ کی قدر. قدر کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں نا ہم آپ کے قدردان ہیں. یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا نا اردو میں, ہم آپ کے قدردان ہیں. تو کیا کر رہے ہیں قدردان کی؟ کرنا کچھ بھی نہیں ہے. تو آدمی کہتا ہے یہ پھر کیا ہے, منہ کے فاہے رہی ہے, کیا کرنا ہے بھائی؟ بیگم سے بول رہا میں آپ کا بہت قدردان ہوں. بہت سے لوگوں کی شادی ہوتی ہے وہ اپنی بیوی سے خوش نہیں ہوتے, میں آپ سے بہت خوش ہوں, میں آپ کی خدمت کی قدر کرتا ہوں,
بیگم کہتی ہے ہو جائے پھر ایک پیزا, چلیں پھر سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں. کوئی آپ کا اس کے ساتھ رویہ بالکل وہی ہے جیسا جمشید کا اپنی بیوی کے ساتھ رویہ ہے, جو اپنی بیوی کی قدر نہیں کرتا تو بیگم بولے گی نا وہ تو وہ قدر نہیں کرتا, وہ بھی ویسے ہی آپ قدر کرتے ہو, آپ بھی ویسے, تو کیا یہ بھی غنیمت ہے منہ سے اظہار کر دینا, یہ بھی قدر کا ایک طریقہ ہے, لیکن یہ بھی تو ایک عمل ہے نا. کیا خیال ہے؟ خلاصہ یہ نکلا کہ جب بھی آپ کسی کو ویلیو دیتے ہو اس ویلیو کے اثرات آپ کی زبان اور آپ کے اعضاء سے ظاہر ہونے چاہیے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ, کنجوس لوگ زیادہ قدر کرتے ہیں یا کم قدر کرتے ہیں؟ کم کرتے ہیں. سخی لوگ اسی عمل پہ کم دیتے ہیں یا زیادہ دیتے ہیں؟ دیکھو چھوٹی کمپنیاں, ایک پکوڑے بنانے والی کمپنی ہے, چھوٹی سی کمپنی, ہو جاتا ہے کاروبار ہر طرح کا رجسٹرڈ ہو جاتا ہے. ایک آدمی نے گولے گنڈے کا ٹھیلا لگایا, اس بزنس کو رجسٹرڈ بھی کرا لیا. وہ اپنے ملازمین کی کتنی قدر کرے گا؟ اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی, بہت بڑی کمپنی ہے, اس کمپنی میں کوئی ملازم اگر اچھے اچھے کام کرے گا, کمپنی کو ترقی دے گا, تو وہ زیادہ قدر کرے گا. دونوں کے قدر کا طریقہ برابر ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ نہیں ہو سکتا بھائی. میں ایک اسلامک بینک کے ایک بڑی اچھی پوسٹ پر ایک مینیجر تھے لیکن وہ مینیجر سے ہٹ کے بھی ان کی ایک الگ پوسٹ تھی, مجھے اس پوسٹ کا نام بھول گیا. میں نے ان سے کہا کہ آپ کی بڑی بینک میں سنی جاتی ہے, بڑی آپ کی ویلیو ہے, ہیں تو آپ مینیجر کی پوسٹ پر, لیکن بڑا نام ہے یار آپ کا اس بینک میں. تو کہنے لگے میں جس برانچ میں مجھے بھیجا جاتا ہے نا میں اس کو رن کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا, سب لوگ اکاؤنٹ وہیں آگے کھول لیتے ہیں, میری پی آر اتنی میں نے بنا لی ہے. کیا بینک کو اندازہ ہو گیا بھائی یہ بندہ ہمارے بہت کام کا ہے. کام کا کیسے؟ وہ کہتے ہیں میں کڑوی کثیری سنتا ہوں, کلائنٹ کی الٹی سیدھی آڑی ترچی سنتا ہوں, جو آ رہا ہے اس کا عزت دے رہا ہوں, اکرام کرا رہا ہوں. تو پھر سب لوگ کہتے ہیں یار جدھر یہ بندہ ہو ہمارا اکاؤنٹ بھی وہیں ہوگا. تو یہ برداشت سے اور اخلاق سے. اب کیا کہتے ہیں, مجھے ایسی جگہ پہ بھیجا جاتا ہے جہاں بینک کی وہ برانچ نہ چل رہی ہو نا, بالکل تھکی ہوئی ہو, کوئی اکاؤنٹ ہی نہیں کھول رہا, کہہ رہے میرا ٹرانسفر وہاں ہو جاتا ہے, چلے گا, اس کو بھیج دو, اس کو بھیج دو تو یہ بینک کی یہ برانچ چلے گی. کہتے ہیں میں جاتا ہوں اور چل جاتی ہے وہ, کیونکہ ایٹیٹیوڈ اتنا اچھا ہے. تو بینک والے بھی قدر کرتے ہیں پھر ایسے آدمی کی, سمجھ رہے ہیں نا. تو دنیا میں ایسا ہے, ہر جگہ قدر تو سب کی جاتی ہے کام کے آدمی کی, مگر قدر کا طریقہ سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا. بے قدرے بھی لوگ ہوتے ہیں اور جو قدر کرنے والے ان میں بھی قدر میں فرق ہوتا ہے. کنجوس آدمی کیا کرے گا؟ تھوڑی سی قدر کرے گا. بہت زیادہ آپ نے احسان کیا تو ہو سکتا ہے آپ کو ایک دودھ پتی پلا دے, بس یہ اس نے آپ کی بہت زیادہ بولو قدر کی. وہی میں نے بتایا تھا نا, وہ کنجوس نے اپنے بچوں کو دیسی گھی لا کے دیا تو ڈبے سے لگا لگا کے کھاؤ. بچوں کی قدر ہے بھائی اس کے دل میں, تو گھی کا ڈبہ نہیں کھلے گا, ڈبے سے روٹی لگا کے کھاؤ گے. پھر الماری سے لگا لگا کے کھائی انہوں نے, جب ڈبے کو الماری میں رکھ دیا. اس پہ بھی مار پڑی ہے کہ کچھ دن گھی کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے تھے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ قدر میں اللہ کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ کہتا ہے کہ میرے دل میں قدر انسان کے کام کی ہے. جو کام کا آدمی ہوگا میں اس کی قدر کروں گا, جو کام کا نہیں ہے تو تمہارے حسن و جمال اور تمہاری خوبصورتی یا تمہاری دولت سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے. جیسے عورت کا شوہر یا بیوی مالدار ہو, آدمی کی بیوی وہ کام کی نہیں ہے, اس کے کہہ رہا ہے میں نے تیری دولت کا کرنا کیا ہے. محلے کے امام مالدار ہے لیکن نہ نماز پڑھا رہا ہے, نہ وہ کوئی بیان کر رہا ہے, مسجد کی کوئی ذمہ داری نہیں اٹھا رہا, تو آپ کہیں گے بھائی تو آپ کا پرسنل معاملہ ہے, آپ کی گاڑی آپ, میں نے کرنا کیا ہے. تو اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى اعمالکم الى اموالکم ولا الى صورکم. اللہ کو تمہاری شکلوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اللہ کو تمہارے پیسوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, کوئی ہے ہی نہیں اللہ کو اس سے کوئی سروکار. یہ تو ہمارے مسائل ہیں.
وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ أَعْمَالِكُمْ وَقُلُوبِكُمْ، اللہ صرف تمہارے اعمال اور دل کی نیتوں کو دیکھتا ہے. دل کی نیت بھی اصل میں ایک عمل ہے، تو چونکہ عمل کی دو قسمیں، ایک ظاہر اور باطن، تو اس لیے اس کو الگ سے بیان کر دیا، ورنہ وہ بھی عمل ہی ہے، دل کی نیت بھی. تو صرف عمل کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ. تو بھائی یہ بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، دین کی دعوت کا حاصل ہی یہی ہے. ہم لوگ دیکھتے ہیں، اچھا ہماری نظر میں قدر کے لیے ایک الگ ٹائپ کے عمل ہونے چاہیے، اللہ کی نظر میں الگ. مثال کے طور پر فرض کرو اللہ نہ کرے مجھے کوئی بیماری ہو گئی، اللہ نہ کرے فرض کرو پیٹ کی کوئی بیماری ہو گئی. اب مجھے پتا چلا کہ پیٹ کا ایک بہت بڑا اسپیشلسٹ ہے اور اس نے بڑی محنت کی ہے، اسٹرگل کی ہے، اس کا مطالعہ بہت ہے، تجربہ بہت ہے، لیکن ہندو ہے. وہ ہے کیا؟ ہندو ہے. پابندی سے وہ مندر بھی جاتا ہے، بتوں کی عبادت کرتا ہے، اپنی کلینک میں بھی 4-5 بھگوان اس نے رکھے ہوئے، اور جو کٹر قسم کا ہندو ہے وہ، لیکن اپنی فیلڈ کا کیا ہے؟ بہت ماہر ہے. اور میں نے پیٹ کا دائیں بائیں سے فرض کرو علاج کرا کے تنگ آ گیا، تو میری نظر میں جب پیٹ کا مسئلہ آئے گا تو یہ ہندو بیکار ہے یا کام کا ہے؟ کام کا آدمی ہے. مجھے اس کے بتوں کی عبادت سے کچھ لینا دینا ہوگا؟ نہ. مجھے کیا لینا دینا بھائی، تو تیرا ذاتی معاملہ ہے، تو مندر جاتا ہے، کہ میرا تو پیٹ کا علاج تیرے پاس ہے، تو کر دے بھائی. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایک بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ، نیک ہیں، آپ نے مسائل پوچھنے، فتویٰ لینا ہے، لیکن آپ کو پتہ یہ بڑے لیول کے اللہ والے ہیں، لیکن دین کا علم نہیں ہے ان کے پاس، فتویٰ باقاعدہ کسی سے سیکھا نہیں ہے، تو آپ ان سے فتویٰ لوگے؟ ہے بھائی یار، نیک ہونا الگ بات ہے، علم ہونا الگ بات ہے. ان کو تو قرآن و سنت کا علم نہیں ہے. اسی طرح یاد رکھو، ایک عالم ہے، قرآن و سنت کا علم تو بہت ہے مگر دیندار نہیں ہے، تو وہ اس اعتبار سے تو آپ کے کام کا آدمی ہے کہ مسائل کا علم جانتا ہے، لیکن اس اعتبار سے کام کا نہیں ہے کہ آپ اس سے دین سیکھیں، اللہ اللہ سیکھیں، اللہ کی محبت پیدا کریں. وہ نہیں ہوگی پیدا، وہ اس کے اندر نہیں ہے، تو آپ میں کہاں سے آئے گی؟ تو اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلی کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ کام کا آدمی ہے، تو اس میں بھی معیار لوگوں کے مختلف ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک ہندو ڈاکٹر میری نظر میں کام کا ہے، اسلام کی نظر میں وہ کام کا نہیں ہے، کیونکہ شرک کرتا ہے. وہ شرک پر جو سزائیں ہیں اور شرک کی جو وعیدیں ہیں، قرآن تو نازل ہی شرک کی نفی کے لیے ہوا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ قرآن نازل کیوں ہوا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ کس کی عبادت کرو؟ ایک اللہ کی عبادت کرو. قرآن کا نزول اس لیے ہوا ہے. تو یہ ممکن ہے کہ ایک شخص میری نظر میں کام کا ہو، آپ کی نظر میں کام کا ہو، اللہ کی نظر میں وہ کام کا بولو نہ ہو، وہ کام کا نہ ہو اللہ کی نظر میں. آپ کے پیٹ کے مسائل ہیں، آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے میں کام کا ہوں، یار مفتی صاحب بڑے کام کے آدمی ہیں، ان کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے، بہت کام کے آدمی ہے. آپ کے گردوں میں تکلیف ہوئی، میں آپ کے کسی کام کا ہوں؟ ہے بھائی؟ بولے کہ بھائی کڈنی کے اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ، مفتی صاحب اس بارے میں کام کے آدمی. جب گردوں کا مسئلہ ہوگا تو قدر کڈنی کے اسپیشلسٹ کی ہوگی، مفتی صاحب کی اس فیلڈ میں کوئی قدر. آپ پروٹوکول ہی نہیں دیں گے، آپ بات بھی نہیں سنیں گے. میں بتا رہا ہوں گا نہیں یہ نہیں، آپ بولیں گے وہ ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، یہی اسٹائل ہوگا نا. آپ ویلیو ہی نہیں دیں گے مجھے، اور نہیں دینی چاہیے، حقیقت بھی یہی ہے. کیوں دے رہے ہو بھائی؟ جو جس کی فیلڈ ہے وہ اس میں اس کو ویلیو دے نا.